मैं बहुत ज़्यादा हसीन थी। जवानी के दिनों में मुझ पे ऐसा हुस्न चढ़ा कि देखने वाले मुझे देखकर कुछ लम्हे तो आंखें पलटना ही भूल जाते। शादी वाली रात मेरे शौहर भी मुझसे बहुत राज़ी हुए थे। मैं जब भी ससुराल में बिना दुपट्टे के घूमती तो मेरा देवर दूध पीने की ज़िद करता था। मुझे इसकी ये हरकत बहुत बुरी लगती, हालांकि वो तो 55 साल का बूढ़ा था और मैं तो अभी जवान थी। शादी को कुछ दिन गुजरे थे कि एक रात मेरे शौहर घर पर नहीं थे। उस रात मेरे कमरे में आया और मुझे कहने लगा, भाभी आज हम अकेले हैं, जल्दी करो मुझे दूध पिलाओ, मैंने यही दूध पीना है। देवर तो ज़िद करने लगा और फिर देवर ने खुद ही कपड़ा हटाकर, मैं एक दरमियाने दर्जे के घर में पैदा हुई थी। 19 साल की उम्र में मुझ पर ऐसी जवानी चढ़ी कि चंद दिन में ही मेरी शादी करवा दी गई। शादी की पहली रात शौहर ने मुझे कहा, अनम मेरी बड़े भाई को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में पागल हो जाते हैं, तुम उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, वो जो भी कहें जैसा भी कहें वैसा ही करना। वैसे 4 दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी मेरे शौहर अरसल को एक आवाज़ देते तो उनकी रंगत पीली पड़ जाती। फ़ौरन मेरे शौहर कमरे से बाहर निकल जाते। अरसल की बदहवासी देखकर मेरे दिल में भी देवर का बड़ा रौब जम गया था। उस दिन 5वां दिन था जब मैं सुबह के वक्त अरसल ने मुझसे कहा कि हम आज बाहर घूमने जाएंगे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन इस वक्त मेरे देवर ने अरसल को पुकारा तो वो फ़ौरन से कमरे से बाहर चले गए। बाहर से मुझे अपने देवर के चीखने चलाने की आवाज़ें आ रही थी। वो कह रहे थे कि 4 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए, तुम्हें एहसास भी है कि दुकान में तुम्हारे ना होने की वजह से इतना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठे हुए हो। अभी के अभी दुकान पहुंचो और सारे वर्कर्स के सर पे खड़े हो जाओ ताकि वो ठीक से काम कर सकें। तुम्हारी शादी में मैंने इसलिए नहीं करवाई थी कि तुम कमरे में ही घुसकर बैठे रहो, और मैं अपनी बीवी से भी कह दो कि वो किस चीज़ जिम्मेदारी संभाल ले। यहाँ कोई और औरत तो नहीं है जो इसके नाज नखरे उठाएगी। यह सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे हमारी शादी को, और इन दिनों मैं भी नाश्ता बनाकर दे रही थी जिसमें मेरे देवर कई खामियां निकाल चुके थे। लेकिन अरसल ने मुझे प्यार से मोहब्बत से यही समझाया था कि भाई की बात का बुरा ना मानना। इतने दिन तो मैं इस सोच में उलझी रही कि देवर का मजाज आखिर ऐसा क्यों है। आखिर आज जो शोर शराबा मेरे देवर ने मचाया था, मैं तो बहुत घबरा के रह गई थी। अरसल जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा गुस्सा हुआ था। कहने लगे कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे दुकान पर जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर भी कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज़ नहीं किया था। अरसल तो अपनी दुकान पर चला गया था। मैं किचन में आकर जल्दी से बर्तन धोने लगी थी। शादी के तीसरे दिन ही मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी करने पड़े। मेरे देवर ने नौकरानी को निकाल दिया था। कहते थे कि जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए जाने लगी थी तो मेरे देवर ने मुझे आवाज़ दी और अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब मैं अपने देवर के कमरे में गई मैंने पूछा, भाई कुछ चाहिए आपको? तो उन्होंने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा और अजीब से अंदाज से अपने सूखे हुए होठों पर ज़बान फेर कर कहने लगे, दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फ़ौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने देवर की ये हरकत बहुत ही अजीब लगी थी। देवर तो भाई की जगह होता है और भाई कभी भी अपनी बेटियों के सर से पांव तक इस तरह नहीं देखते। मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रीज़र खोला और दूध का गिलास पकड़कर दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर सेट करके लपेट के अपने देवर के कमरे में चली गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मेरे कमरे से बाहर आती, मुझसे देवर कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास बैठकर बातचीत कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता ही नहीं है और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेला ही बैठकर मैं बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान हो गई थी।
میرے دیور کے کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا، الماری تھی، بیٹھنے کے لیے الگ سے کوئی کرسی نہیں تھی، اس لیے مجھے مجبوراً ہی بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھنا پڑا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دودھ کا گلاس پکڑ کر منہ کو لگایا تو فوراً سے ہٹا لیا۔ کہنے لگے، اتنا ٹھنڈا دودھ میں نہیں پی سکتا، مجھے تو گرم گرم دودھ پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے پھر میں ان کی نظریں میرے چہرے سے ہوتے ہوئے میرے پورے بدن پر سفر کرنے لگی۔ ان کی نظریں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ کہنے لگے، جاؤ نہ اسے گرم کر کے لے آؤ۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ ویسے تو 3 دن سے میرا دیور بڑے غصے میں بات کر رہا تھا۔ جب ارسل گھر میں ہوتا تھا تو ان کا لہجہ بڑا ہی دھیما تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ میرے وہی دیور ہیں جو 5 دن سے ارسل کو چلا چلا کر بلا رہے تھے اور غصے سے ارسل سے باتیں کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے۔ میں نے دودھ پتلے میں ڈال کر ذرا سا گرم کر دیا، پھر گلاس میں ڈال کر اپنے دیور کے پاس لے گئی۔ جیسے ہی میں نے گلاس ان کے آگے بڑھایا، انہوں نے دودھ کے ساتھ ساتھ میرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ مجھے تو جیسے پورے بدن میں کرنٹ سا دوڑنے لگا۔ میں نے فوراً گھبرا کر ہاتھ نیچے کرنا چاہا تو انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو وہ کہنے لگے کہ ارے باہر کہاں جا رہی ہو، یہاں میرے پاس بیٹھو اور مجھ سے کچھ باتیں کرو۔ یہ تنہائی کا سماں تو مجھے اب اور بھی زیادہ ڈسنے لگا تھا۔ یہ کہتے ہوئے دیور نے ٹھنڈی آہ بھری۔ مجھے اب اور بھی زیادہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ مجھے تو ان کی باتیں سن کر عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر کہنے لگے، تم نے شادی کے اگلے دن جو کالے رنگ کا سوٹ پہنا تھا وہ بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا، آج وہی پہن لینا۔ یہ سن کر مجھے اور بھی زیادہ برا لگا تھا۔ یہ فرمائش تو ارسل کو بھی مجھ سے کرنی چاہیے تھی، نہ کہ صرف میرا دیور۔ اب ارسل دکان پہ جاتا، میرا دیور مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتا، مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا، بار بار اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگتا، پھر کہتا مجھے دودھ پینا ہے، مجھے دودھ گرم کر کے دو۔ میں دودھ کا گلاس دے کر جانے لگتی تو میرا ہاتھ پکڑ لیتا، میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرو۔ میں بھلا کیا باتیں کر سکتی تھی؟ میں کام کا بہانہ بنانے لگتی تو مجھے کھانا بنانا ہے، برتن دھونے ہیں۔ اصل میں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ مجھے ارسل سے بات کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرتی؟ وہ تو اپنی بھائی کے سامنے کانپتا تھا، ایک ارسل بولتا تک نہیں تھا۔ ایک دن میں کچن کا سارا کام کر رہی تھی کہ میرا دیور اچانک سے کچن میں آ گیا، مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، جھٹکے سے ٹیبل کے ساتھ لگا لیا اور پھر جو کچھ میرے ساتھ کیا میں بتا نہیں سکتی۔ میں اپنی عزت بچا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، کنڈی بھی لگا دی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بے چینی مجھ پر بری طرح سے سوار تھی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا دیور میرے ساتھ کبھی کوئی غلط حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں ارسل سے بات کروں گی۔ میں نے پورا دن کوئی کام نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ کئی بار میرا دیور میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا اور اسے بھوک لگی ہے، میں اسے کھانا دے دوں، لیکن میں نے اسے کچھ نہ دیا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی سب کچھ کرتی جو میں نے کیا تھا۔ رات کو میرا دروازہ زور زور سے بجا کر ارسل کہنے لگا، انم دروازہ کھولو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں تم صبح سے دروازہ بند کیے کمرے میں بیٹھی ہو؟ ارسل کی آواز سن کر ہی میں نے دروازہ کھولا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دونوں بھائی مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، ذرا بھی احساس اور شرم نہیں ہے؟ میرا بھائی صبح سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور تم انہیں روٹی تک نہیں دے سکی۔ اگر انہیں شوگر کی بیماری ہے، اگر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ میں نے کہا، میں ان کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، بہتر یہی ہے کہ آپ ان کا کوئی اور انتظام کر لیجئے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ارسل غصے سے بڑا کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پیچھے سے میرے دیور کہنے لگے، دیکھ رہے ہو ابھی سے آئے ہو، 7 دن بھی نہیں ہوئے اور اس نے اپنے رنگ دکھانا بھی شروع کر دیے۔ میں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ لڑکیاں شادی کے بعد ایسا ہی کرتی ہیں اور الگ ہونے کے خواب پہلے ہی آنکھوں میں سجا لیتی ہیں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ آج تم نے یہ بات کہہ دی انم،
آئندہ سے اگر کہا تو ہاتھ میں طلاق دے کر تمہیں رخصت کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے ابو کی پہلے سے ہی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ شریف انسان تھے۔ بڑی مشکل سے ہی جہیز اکٹھا کر کے ایک بیٹی کی شادی کی تھی۔ میری ماں بھی مجھے رخصت کرنے کے وقت بول چکی تھی کہ کبھی بھی لڑ کر ہمارے گھر واپس مت آنا، اپنے شوہر اور دیور کی ہر بات ماننا اور اپنا گھر بسانے کی کوشش کرنا۔ لیکن جو کچھ میرا دیور چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی حرکت اور بدتمیزی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت ارسل جتنے غصے میں تھے، میں اگر بتاتی تو یقیناً وہ مجھے جھوٹا ہی کہہ دیتے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور جا کر میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے دیور کہنے لگے، ارسل اس کو آخری بار سمجھا دو، اس کا دماغ صحیح کر دو، ورنہ پھر میں اس کی ماں سے جا کر اس کی بات کروں گا کہ سنبھالو اپنی بیٹی کو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے ایک غصے بھری نظر سے اپنے دیور پر ڈالی تھی۔ ارسل کہنے لگے، تمہارے سر پر کون سا اتنا بوجھ ڈال دیا ہے جو تم سے گھر نہیں سنبھلا جاتا؟ میں نے کہا کہ کاش میرے ساس اور دیور ہوتے اور آج میں جس حال سے گزر رہی ہوں کس حال سے نہ گزرتی۔ میری بات پر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے ایسی کون سے مسائل پیدا کر دیے ہیں؟ میں نے کہا، ارسل ایسا کرو، تم اپنے بھائی کی شادی کروا دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ ارسل نے میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا کہ شرم نہیں آتی تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ یہ میرے بھائی کی عمر شادی کی ہے، بھلا بھائی کی 2 روٹیاں بھی تم پر اتنی بوجھ بن گئی ہیں تو تمہیں پکانا بھی باری پڑ رہی ہیں۔ میں نے کہا، تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے، یہ کون سی بات ہے جسے میں سمجھوں؟ میرے بھائی کی عمر 55 سال ہے، وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور تم چاہتی ہو اس عمر میں بھائی کی ایک عورت کی ذمہ داری سنبھلے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا بھائی اپنے ہی بھائی کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے کہا کہ آپ شادی کروا دیں، میں آپ کے بھائی اور بھابھی دونوں کو سنبھال لوں گی۔ اس پر وہ عجیب سا مسکرا کر کہنے لگا، دیکھو یہ گھر اور بزنس سب میرے بھائی کے نام پر ہے۔ اگر کوئی ان کی بیوی کی حیثیت سے آ گئی تو سب کچھ اسے اپنے قبضے میں ہی لے کر رہے گی، مجھے اور تمہیں دھکے مار کر گھر سے نکال دے گی۔ اس گھر سے بھائی کے غصے سے تم اچھی طرح سے واقف ہو۔ جب غصے میں آتے ہیں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں بھی چپ چاپ بھائی کی سنتا ہوں۔ اب دوبارہ سے بھائی کی شادی کا نام مت لے لینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے وہیں نکل گئے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے دیور کو کس طرح اس حرکت برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اسی طرح گھر جانے کا مطلب تھا کہ میں اپنا گھر برباد کر بیٹھی ہوں۔ میں تڑپ تڑپ کر آنسو بہا رہی تھی۔ دوبارہ سے آنسو صاف کرنے لگی۔ پھر وہاں ارسل کی آواز آئی، کہنے لگے، انم جلدی سے پراٹھا بنا کر دو، بھائی کو بازار کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے باہر جا کر ناشتہ بنایا اور کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس دن کھانا بھی نہیں کھایا تھا، لیکن ارسل نے بھی ایک بار بھی مجھے نہیں کہا کہ تم بھی پورے دن سے بھوکی ہو، کھانا کھا لو۔ مرد کبھی عورت کی پرواہ نہیں کرتا، بس اسے اپنے کاموں سے ہی مطلب ہوتا ہے۔ ارسل کا شمار بھی ایسے ہی مردوں میں ہوتا تھا۔ میں نے اس کے بعد خود کا خاموش کر لیا تھا۔ ارسل جب دکان پہ چلے گئے تو میرا دیور مجھے آواز دینے لگا۔ میں بڑی مجبوری میں اور بے بسی میں ان کے کمرے تک گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہارے حسن کا جادو میرے بھائی کے سر پر چڑھ گیا ہوگا اور وہ تمہارے لیے مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے الگ ہو کر تمہیں ایک الگ گھر لے دے گا؟ اپنی سوچ کو بدلو۔ میں نے اس پر اچھی طرح سے کاٹ دینے پر وہ چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا اور نہ ہی تم جا سکتی ہو۔ اس لیے میں نے کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے اپنے بھائی کی شادی نہیں کی کہ کہیں وہ میرے بھائی کو ساتھ لے کر نہ چلی جائے۔ اس لیے تمہیں لے کر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا تمہارے باپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ تمہارا گھر بسانے کے بعد دوبارہ تمہیں اپنے گھر بٹھا سکے یا الگ کوئی اور گھر دلا سکے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے تو تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میں بہت پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا دیور کہنے لگا، جاؤ جا کر میرے لیے گرم دودھ لے کر آؤ۔ یہ سب میرے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ ایسی گندی اور بکواس بری زندگی
مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اب یہی کرتی تھی کہ کھانا اور دودھ دیور کے کمرے میں پہنچا کر فوراً باہر آ جاتی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھتی تھی، میں بات کرتی تھی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میرے دیور نے ارسل کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ رات کو کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنے دیور کی فرمائش پر قورمہ بنایا تھا۔ قورمہ بنا بھی بہت اچھا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے، آج تو بابی نے میرا دل خوش کر دیا، بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ ارسل یہ سن کر مسکرانے لگا۔ مجھے میرا دیور عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ذرا بھی خوشی نہ ہوئی۔ پھر جیب سے میرے دیور نے 5,000 کا نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھایا، کہنے لگا، یہ لو تمہارا انعام، اسے رکھ لو۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں اپنا فرض نبھا رہی ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میرے انکار کرنا تھا کہ ارسل مجھے گھورنے لگا، کہنے لگا، وہ خوشی سے دے رہے ہیں، انکار نہیں کرتے، رکھ لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے 5,000 پکڑ لیے اور میں برتن اٹھانے لگی۔ میرے دیور بھی کھڑا ہو گیا، میری طرف بڑھ کر مجھے اپنے گلے لگا لیا اور میرا ماتھا چوم لیا۔ میں تو یوں تھی کہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ کہنے لگا، میں تمہارے بدلے ہوئے رویے سے بہت خوش ہوں، ایسے ہی رہو گی تو بہت جلد میرے دل میں جگہ بنا لو گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرے شوہر دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر کوئی بھی اثر نہیں تھا، لیکن مجھے یہ چیز بہت بری لگی تھی۔ میں نے کہا کہ بھائی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان کو چاہیے مجھ سے دوری رکھ کر بات کیا کریں۔ ان کا کیا حق بنتا ہے مجھے اپنے سینے سے لگانے کا؟ یہ سن کر میرے کانوں کو لو تک لال ہو جاتی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں تو ارسلان سے بات کروں گی، تو وہ کہتے تھے کہ اس کے بھائی بہت اچھے ہیں، لیکن یہ تو بات بات پر مجھے اپنے قریب کرتے ہیں، مجھے اپنے پاس لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرکت کی بات نہیں ہے۔ وہ عورت بھی 40 سال کی ہے اور بھائیوں کے رحم و کرم پر بڑی مشکل کی زندگی گزار رہی ہے۔ پہلے تو بھائی نے ٹکڑے دکھائے، لیکن پھر کچھ دن بعد خود ہی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ کچھ دنوں میں ہی اس سے میرے دیور کی شادی ہو گئی تھی اور اس سے یہ فرق پڑا تھا کہ گھر کا ماحول کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ ارسل اور مجھے خود کہتے تھے کہ تم نے ٹھیک کہا تھا، بھائی کو ایک بیوی کی ضرورت ہے۔ میری دیورانی دیور کا بہت خیال رکھتی تھی اور میری دیور کی نظر مجھ پر نہیں تھی۔ آج کل یہ عام ہو چکا تھا، اگر بڑے باپ کی شادی کرنی پڑے تو اس کے بیٹے اس کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ آپ کی عمر نہیں ہے۔ شادی کرنے کا یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد کو اپنے ماں باپ کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کے دکھ سکھ میں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ لہٰذا اگر ایسا کریں گے تو یہ سب دکھ باغیوں کو جھیلنے نہیں پڑیں گے۔ کچھ بیٹے یا بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں، اگر باپ شادی کر لے گا تو جو نئی ماں آئے گی وہ ساری جائیداد پر قابض ہو جائے گی اور ہمارے حصے پر ڈاکہ ڈال لے گی۔ لیکن اسلام نے بھی انسان کو شادی کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے اور باپ یا بھائی بوڑھا ہے اور اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اولاد اور بھائیوں کو چاہیے بجائے ان کو منع کرنے کے اس کا ساتھ دیں۔ اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس پر اس کی شادی کروا دیں۔ یقیناً جیون ساتھی ہی ایک دوسرے کی زندگی کو مکمل کرتے ہیں۔